इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सबसे पहले तो आमिर आपको और CDA को इस प्रोजेक्ट की शुरू करने की आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि ये पुराना प्रोजेक्ट है। बड़ी देर से इसके ऊपर प्लान बना हुआ था, लेकिन ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा था। जो हमारे ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं, मैं उनको पहले एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में ये क्यों ज़रूरत है हमें अब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की, सड़कें बनाने की। पिछले 20 साल में इस्लामाबाद की आबादी 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ी है। यानी अगर ये सोचें कि अगर इस्लामाबाद की आबादी फ़र्ज़ करें कि अगर 1 लाख थी आज से 20 साल पहले, तो ये आज आबादी पहुंच गई है 2.5 लाख पे। तो ये जब एक आबादी 1.5 लाख बढ़ती है, तो इसका मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके साथ बढ़ना चाहिए। नहीं तो यहाँ सड़कों और कई सड़कों के ऊपर आप देख रहे हैं कि प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है और ये बढ़ता जाएगा। तो ये जो रिंग रोड का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा अच्छा है। ये हर दुनिया के शहरों में रिंग रोड होते हैं, क्योंकि हैवी ट्रैफिक को वो शहर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हैवी ट्रैफिक जब चलता है तो उसके बड़े प्रॉब्लम्स शहर के अंदर होते हैं। और इस्लामाबाद तो एक अल्लाह ने ऐसा शहर बनाया है, ये जो जगह ऐसी है, शहर नहीं, ये अल्लाह ने जो जगह है ये इस्लामाबाद में, शायद ही दुनिया में इस तरह का कहीं मौसम हो। और जो इस्लामाबाद की बारिश है, ये लोगों को आइडिया नहीं है अभी कि ये जितनी लंदन में बारिश होती है उतनी इस्लामाबाद में बारिश होती है। ये लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है। ये और बात है कि हमारे ज़्यादातर बारिश आती है बरसात में, लेकिन ये जो शहर है इसकी खूबसूरती, क्योंकि हिमालय की पहाड़ियाँ यहाँ से शुरू हो जाती हैं, मरगला साथ है, जो इसके जो मौसम है, इसमें गर्मी कम पड़ती है, इसके मौसम ज़्यादा है, इसमें हरा बहुत है इस्लामाबाद। तो इसलिए मुझे ये भी है कि इस्लामाबाद के लोग ख़ास तौर पे फ़िक्र करते हैं माहौलियात की, इन्वायरमेंट की, कि जब भी आप कुछ करें तो माहौलियात को प्रोटेक्ट किया जाए। तो मैं पहले तो ये सारों को इस चीज़ का यकीन दिलवाना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की तारीख़ में कोई भी हुकूमत अपनी माहौलियात की फ़िक्र करती है और किसी ने की है, तो वो ये मौजूदा हुकूमत है। आज तक यहाँ दरख्त कटे ही हैं, किसी ने दरख्त लगाए नहीं हैं। मैंने उन्हें कहा कि हमें बताएं कि अब तक जब से पाकिस्तान बना हमने कितने दरख्त लगाए, तो पता चला कि सिर्फ हमने 60 करोड़ दरख्त लगाए हैं पाकिस्तान जब से बना है। और जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए जंगलात थे, बड़े जंगल थे ये, छांगा मांगा या मियाँ वाली में कुंदिया, बहुत बड़ा जंगल था कुंदिया में, फिर चीचावतनी, दीपालपुर, या बड़े जंगल अंग्रेज़ों ने बनाए हुए थे, ख़ास उगाए थे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इन सब को हमारे जब से पाकिस्तान बना, ये सारे जंगल बजाय और हमें जंगलों के लिए जगह बनाते और जंगल उगाते, इन्हीं जंगलों को हमने ख़त्म कर दिया। एक 80% छांगा मांगा में जो पुराने दरख्त थे वो सब काट दिए। कुंदिया का सारा जंगल ही गायब हो गया, जो हमें याद है बचपन से। हमने बड़ा जुल्म किया अपने मुल्क के साथ, और अब बदकिस्मती से इसके बड़े असरात हैं इस मुल्क की आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी नस्लें हैं। ये जो हमने जंगलात के जो काटे हैं अपने मुल्क में, इसके सबसे बड़ा असर, और उगाए नहीं जंगल, इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा मौसम के ऊपर, मौसम की तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, जो दुनिया के अंदर इस वक्त एक खौफ आ गया दुनिया को
کہ موسم بدلتا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اور گرمی بڑھنے سے جو موسم ہے اس کے آگے بڑے اثرات پڑیں گے ہمارے ملک میں، خاص طور پہ کہ پانی کی کمی ہوگی. یہ جو ہمارے پانی آتا ہے زیادہ تر تو ہمارے گلیشیئرز، پہاڑوں میں جو گلیشیئرز ہیں ان سے آتا ہے. تو جیسے جیسے وہ گلیشیئرز پگھلیں گے، موسم گرم ہوگا، تو آگے جا کے ہمیں بہت پانی کے مسئلے آنے والے ہیں. ویسے بھی پاکستان میں پانی کے مسئلے ہیں. ہمارے پاس مصر کے بعد ہم دوسرا ملک ہے جدھر سب سے کم پانی اویلیبل ہے. ہندوستان میں دگنا پانی ہے ہمارے سے. تو اس لیے اگر یہ ہم نے ابھی سے اپنی ماحولیات کا نہ خیال رکھا تو اس کا آگے آنے والی نسلوں کے اوپر بڑے برے ان کے حالات ہوں گے. لہٰذا جو بھی ہم کر رہے ہیں، ہم سب سے زیادہ زور لگاتے ہیں کہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے، ہمارا جو اب گرین کور ہے، جو درخت ہیں، ان کو کم سے کم ڈیمیج ہو، اور اگر ہم کوئی درخت کاٹیں بھی تو اس کو پوری طرح ریپلیس کریں. تو یہ جو میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں نے سی ڈی اے چیئرمین سے پوری بریفنگ لی. کوئی ایک یہ خدشہ تھا کہ یہ جو نیا رنگ روڈ بن رہا ہے یہ مرغلہ پارک کے بیچ میں سے جا رہا ہے. یہ بالکل غلط ہے. میں نے ساری الائنمنٹ اس کی دیکھی ہے، اس میں کوئی یہ جو، بلکہ اس سے انشاءاللہ ہمارا یہ جو مرغلہ کی نیشنل پارک ہے یہ بچے گی. اور یہ بچے گی کیسے؟ کیونکہ یہ اب یہ جو سڑک ہوگی ایک قسم کی دیوار بن جائے گی کہ اس کے پارک کے اوپر کوئی کسی قسم کی انکروچمنٹ نہ ہو. افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہر ایریاز کے اندر جو ہمارے پارکس ہیں ان میں بڑی تیزی سے انکروچمنٹ ہوئی ہے پچھلے 20 سال میں. تو یہ ایک دفعہ یہ جب سڑک بن جائے گی تو یہ ساری جو نیشنل پارک ہے اس کی اس طرف رہ جائے گی، وہ بچ جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹورزم کے لیے بھی بڑا فائدہ ہوگا. یہ ہمارا جو سارا ٹریفک پھنس جاتا ہے جا کے باراکاؤ میں، جو بھی گرمیوں میں اب بڑا جب گلیات میں ٹریفک جاتا ہے تو وہاں بڑے بڑے میلوں کے ٹریفک جیمز ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں باٹل نیک ہے. تو اس سے وہ بھی اسے بائی پاس کر جائے گا. وہ بہت بڑا فائدہ ہوگا لوگوں کے لیے اور سہولت پیدا کرے گا. اور ادھر سے بھی جو لاہور سے ٹریفک آ رہا ہوگا، ادھر پیچھے سے پنجاب سے آ رہا ہوگا، وہ بھی سب کچھ بائی پاس کر جائے گا جو اب تک سارا ٹریفک پہلے شہر میں آتا ہے. تو اس سے انشاءاللہ اسلام آباد میں بہت آگے جاتے، جس طرح ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ جو رنگ روڈ ہے یہ سارے معاملات، یہ جو کنجیشن ہے اس کا انشاءاللہ یہ مسئلہ حل کرے گا. میں آخر میں صرف ایک چھوٹی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بڑی بدقسمتی ہے کہ کئی دفعہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی، کئی دینی جماعتیں اسلام کو غلط استعمال کرتی ہیں، اور ایسا استعمال کرتی ہیں کہ اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچا دیتی ہیں، اور دوسروں کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن اپنے لوگوں کو ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. اس ملک کے اندر میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور میں نے کہیں بھی اس طرح کا اپنے دین سے لگاؤ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں نے کسی ملک میں ایسا نہیں دیکھا جو ہمارے ملک میں. تو پہلے تو سب کو ایک بات بتا دوں کہ ہم سب کا مقصد ایک ہے. یہاں ووٹنگ کروا لیں، ساری قوم پوچھ لیں لوگوں سے، تو کوئی بھی، اور باقی ملکوں میں بھی ووٹنگ کروائیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ سب سے زیادہ آپ کو دیکھیں گے کہ اپنے دین سے بھی پیار کرتے ہیں اور اپنے نبی سے بھی. تو مجھے سر افسوس یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اس پیار کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. کیا حکومت کو فکر نہیں ہے اس چیز کی
کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ کون فیصلہ کرے گا؟ کیا کسی کے دل کو چیر کے کسی نے دیکھا کہ کون زیادہ پیار کرتا ہے نبی سے اور کون کم کرتا ہے؟ تو یہ اس کو جب استعمال کرتے ہیں غلط طریقے سے، ہم کوئی اپنے دین کو فائدہ نہیں پہنچا رہے. ہم جس ملک میں جرم ہوتا ہے ان کو نقصان نہیں پہنچا رہے، ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ میں آج آپ کو یقین دلا دوں کہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے، اپنے لوگوں سے، کہ کوئی بھی پاکستان کی تاریخ میں اگر اس کے لیے دنیا میں کیمپین چلائے گا، اور انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ کسی کی مغرب کے ملکوں میں بھی لوگوں کو کسی کو خوف آئے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. وہ اس لیے کہ اس کے لیے کیمپین کی ضرورت ہے. یہ ملک میں مظاہرے کر کے توڑ پھوڑ کر کے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مغرب کے اندر جدھر یہ گستاخی ہوتی ہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، اپنے آپ کو کر رہے ہیں. لیکن جو کیمپین میں چلاؤں گا، اور انشاءاللہ شروع کر دیا میں نے کیمپین، مسلمان ملکوں کو ساتھ ملا کے، ہیڈز آف سٹیٹ جو مسلمان ملکوں کے سربراہ ہیں ان کو ساتھ ملا کے، ان کے ساتھ پر ہم پوری طرح اپنا کیس پریزنٹ کریں گے، اور کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، یورپین یونین میں. اس طرح اس پریشر کی وجہ سے یہ جو بار بار ہمیں تکلیف دی جاتی ہے کہ کسی مغرب ملک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ہمیں یہاں تکلیف ہوتی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب ہم ایک کیمپین کریں گے سب دنیا کے مسلمان ملکوں کو اکٹھا کر کے، ہیڈز آف سٹیٹ کو، جو میں نے خط بھی لکھا ہے سب کو، اس سے یہ فرق پڑے گا. تب یہ جا کے تبدیلی آئے گی مغرب میں. نہیں تو ہم اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرتے رہیں گے، وہاں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو، بلکہ وہاں ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی یہ فتنہ کر دیتا ہے، نقصان ہم اپنا کر لیتے ہیں. جو میری کیمپین ہے انشاءاللہ اس سے ہم ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کا حل کریں گے، تاکہ کوئی بھی باہر بیٹھ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرے. بہت شکریہ.